अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी ने आखिरकार मैदान मार लिया और हम पहले दिन से जिस दिन से यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार नामज़द हुए थे, तब से मैं इस बात का दावा कर रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के चांसेस हैं जीतने के। और बहुत सारे दोस्त इस पर इख्तलाफ भी रख रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसके साथ कैलकुलेशन करके बताया था और ये भी कहा था कि भाई किस किस तरह गिलानी जीत सकते हैं, कितने वोट चाहिए, सारी कैलकुलेशन मेरे कई प्रोग्राम इस पर मैंने किए हैं। और इस्टब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के हवाले से भी मैंने कहा था कि लग रहा है कि इस्टब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। लेकिन ये 2 दिन जो गुज़श्ता 2 दिन थे इलेक्शन से पहले, सेनेट इंतखाब से 2 दिन पहले जो एक्टिविटीज़ नज़र आईं, उसने शुकूक व शुबात हमारे दिल में भी पैदा कर दिए थे। पीडीएम के बहुत सारे रहनुमाओं के दिलों में शुकूक व शुबात पैदा कर दिए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। जो वीडियो ऑडियो लीक हो रही थी अली हैदर गिलानी की और नासिर शाह की, तो ऐसा लग रहा था कि कोई गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये जब गिलानी का रिज़ल्ट आया है, नतीजा आया है, गिलानी जीत गए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कैंडिडेट डॉक्टर हफीज़ शेख जो है सेनेट का इलेक्शन हार गए और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। ये तो कहानी आपने टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ व्लॉग्स में दोस्तों की सुनी होगी, क्या कुछ उनके साथ हुआ है। लेकिन मैं इसका भी थोड़ा ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं ओवरऑल जो इस्टब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजल रहमान के पास बिलावल चले गए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग का वफ़द मौलाना के पास आया, मौलाना ने नून लीग के वफ़द के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने कवर की। उसके अलावा भी पीडीएम की क़यादत के साथ गपशप भी की। कई घंटों तक हाल हवाल ये वो सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। उसका मैं हाल हवाल करूँगा कि आगे क्या होने जा रहा है और ये किस तरह इस्टब्लिशमेंट के बारे में क्या राय अभी इस वक्त बन रही है, जुड़ी है। बज़ाहिर तो नज़र ऐसा आया है कि इस्टब्लिशमेंट वाकई गैर जानिबदार हो गई है। मैंने ये ज़िक्र किया था कि 3 मार्च के बाद ये क्लियर होगा, पता चलेगा जब सेनेट इंतखाब का रिज़ल्ट आएगा सेनेट इलेक्शन का, तो उसके बाद पता चलेगा कि इस्टब्लिशमेंट कितनी गैर जानिबदार हुई है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी गैर मुतवक्का तौर पर, जो बाहर के लोग जो पीडीएम से हट के, पीडीएम के लोगों को तो बहुत सारों को तवक्को थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेंगे, वो नहीं हारेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने सुबह मीडिया टॉक की थी, उसमें उन्होंने कहा कि गिलानी 110% जो है जीत रहे हैं। पीडीएम के बहुत सारे रहनुमा भी कैलकुलेशन कर रहे थे मुसलसल और कुछ सवालात भी उठा रहे थे, जहन में भी उनके आ रहे थे कि किस तरह गिलानी जीतेंगे। वो वर्ल्ड IMF के उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उम्मीदवार हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुकाबला सख्त होने की तवक्को ज़रूर थी कि मुकाबला सख्त होगा। लेकिन मैंने मुसलसल ये प्रोग्राम किए थे। आज एक प्रोग्राम मैंने दोपहर को अपलोड किया था, उसमें मैंने ज़िक्र किया था इन वीडियोज़ और ऑडियोज़ का, ये जो 2 दिन में लीक कराई गई। तो मैंने उसमें, मुझे भी शुकूक व शुबात हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई। ये जो अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक कराई गई है, नासिर शाह की ऑडियो लीक कराई गई है, तो ये सिविलियन तो कराते नहीं हैं। सिविलियन का बहुत कम ऐसा होता है कि सिविलियन करें। तो शुकूक व शुबात आखिरकार इस्टब्लिशमेंट इदारों की तरफ ही जाते हैं। लेकिन जब गिलानी का रिज़ल्ट आ गया, गिलानी बड़े मार्जिन के साथ जीत गए और जो बुरा हशर हुआ है पीटीआई का, पीटीआई के उम्मीदवार का, पीटीआई की हुकूमत का, उसके बाद चीज़ें फिर क्लियर होने लगी हैं कि भाई नहीं, इस्टब्लिशमेंट वाकई नज़र जिस तरह आ रहा था ज़िमनी इलेक्शन में भी और सेनेट के इलेक्शन में, इलेक्शन से 1-2 दिन पहले तक जिस तरह तमाम पीडीएम की क़यादत भी
اس بات پر متفق تھی نظر آ رہی تھی، اور تجزیہ نگار جو غیر جانبدار ہیں یا میں بھی جو رائے بنا رہا تھا وہ بھی یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہم نے پھر کیونکہ بھروسہ تو کسی کو نہیں ہو رہا نا کہ اتنی فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار کیسے ہو جائے گی، یہ سوالات ذہنوں میں آ رہے تھے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہولڈ کریں، 3 مارچ کے بعد پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی غیر جانبدار ہوئی ہے۔ تو آج یوسف رضا گیلانی کا رزلٹ بتا رہا ہے کہ جو ناراضگیاں پی ٹی آئی کے اندر تھیں وہ بھی ظاہر ہوئی ہیں، اور ان پر اس کا مطلب ہے کوئی پریشر نہیں تھا۔ کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں تھا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دینا ہے یا حفیظ شیخ کو جتوانا ہے، تو پھر پی ڈی ایم کے بھی کچھ لوگوں کو فونیں ضرور جاتی اسٹیبلشمنٹ کی۔ پی ڈی ایم کی قیادت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ارکان کو فون کہیں سے نہیں گیا، کسی ادارے نے فون نہیں کیا، ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دینا اور حفیظ شیخ کو جتوانا ہے۔ ایسا بھی کچھ سین نہیں ہوا، نہ پی ڈی ایم کے ممبران کو فونیں گئیں نہ پی ٹی آئی کے ممبران کو۔ اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران نے اپنی جو ناراضگی ہے اس کا بالکل اظہار کیا ہے، برملا اظہار کیا ہے اپنا ووٹ کے ذریعے، خفیہ ووٹ کے ذریعے، اور 180 جو ممبران تھے ان کے پی ٹی آئی کے، اب اس میں سے 164 ووٹ پڑے ہیں حفیظ شیخ کو، تو اس کا مطلب ہے 16 ممبران ان کے کچھ نے ووٹ نہیں دیا، کچھ نے خراب کر دیا۔ تو یوسف رضا گیلانی نے 169 کی بجائے، یعنی 161 کی بجائے 169 ووٹ لیے ہیں، یعنی 16 پی ٹی آئی کے غائب، اور اس کے علاوہ گیلانی کے جو بڑھے ووٹ 9 ووٹ اضافی پڑے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ کریں اس میں، تو 16 اور 9 جو ہیں 25 ووٹ بنتے ہیں، یعنی 25 لوگوں کی ہم نے کیلکولیشن، میرے پروگرام آپ پرانے اگر یاد ہوں تو ان میں 20 سے 24 لوگ میں ناراض بتاتا رہا ہوں، تو یہ 25 ووٹوں کا فرق ڈفرنس ہوا ہے، اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، وزیر اعظم عمران خان کو۔ یہ ایک اخلاقی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے، اور اخلاقی طور پر وزیر اعظم ہار چکے ہیں، ان کو اخلاقی طور پر اپنے عہدے پر رہنے کا اب حق نہیں بنتا۔ آئینی طور پر، قانونی طور پر تو وہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، لیکن اخلاقی جواز وہ کھو چکے ہیں۔ اسی لیے ہی پی ڈی ایم کی قیادت اب مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی فوری طور پر آج ہی وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، اور یہ مطالبہ کیا ہے اپوزیشن نے۔ لیکن بہرحال شکست بری ہے، حکومت کے جو طوطے ہیں، حکومتی وزراء کے، حکومتی ٹیم کے، ان سب کے طوطے اڑ گئے ہیں، اور جو وزراء آج پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو ان کے بھی چہرے دیکھنے کے قابل تھے، بالکل طوطے اڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بہت حشاش بشاش نظر آئیں، بڑی بڑی مبارکاں، گرم جوشی کے ساتھ مبارکبادیں ایک دوسرے کو دیتی رہیں۔ پی ڈی ایم کے کارکنان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچے، نعرے بازی کرتے رہے، اور بڑی خوشی ایک فیل کی گئی۔ میں نے پی ڈی ایم کے ایک اہم ترین رہنما سے بات کی آج۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گیلانی صاحب کے حوالے سے کیا اتنی توقع تھی کہ اتنے مارجن کے ساتھ گیلانی صاحب جیتیں گے؟ تو مجھے جواب یہ دیا گیا کہ گیلانی صاحب کے حوالے سے ہمیں سخت مقابلے کی توقع تو تھی کہ سخت ترین مقابلہ ہوگا، کانٹے کا مقابلہ ہوگا، گیلانی جیت بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا مارجن کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ جیتیں گے۔ ایک آدھے ووٹ سے بھی جیت گئے تو بڑی بات ہوگی۔ تو یہ ہم آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی، تو وہاں پر جو صحافی لوگ کھڑے تھے، ہم آپس میں ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ اگر گیلانی 1-2 ووٹ سے بھی جیت گیا تو بھی حکومت کی بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی شکست تصور ہوگی۔ آئی ایم ایف کے امیدوار سمجھے جا رہے تھے حفیظ شیخ،
یہ IMF کے پروگرام کو بھی مسترد کرنا ہوگا، ریجیکٹ کرنا ہوگا، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، PTI حکومت کے کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، تو یہ بہت ساروں کی ناکامی ہوگی اس کے پیچھے، حفیظ شیخ کی ناکامی کے پیچھے۔ تو حفیظ شیخ آخر کار ہار گئے۔ تو PDM کے قیادت سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اتنے مارجن کا یقیناً کوئی توقع نہیں تھی، لیکن گیلانی صاحب خود جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید تھے، بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے۔ جو میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی گیلانی صاحب گیلی مٹی پر پاؤں رکھنے والے آدمی نہیں ہے۔ یہ میں پہلے کئی پروگراموں میں یہ جملہ کہا ہے میں نے، کیونکہ میری بات ہوئی تھی PDM کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، انہوں نے مجھے تھوڑی سی کیلکولیشن بتا دی تھی، کچھ چیزیں مجھے منع بھی کی گئی تھی کہ یہ چیزیں آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی، پروگرام میں شیئر نہیں کرنی، ذکر نہیں کرنا ان چیزوں کا، وہ میں نے ابھی تک نہیں کیا اور نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے کیلکولیشن جو بتائی گئی تھی اس کے مطابق میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور وہی نظر ایسا آیا ہے کہ بھئی جو ہم نے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے MNAs جو ہیں وہ نیا پار کریں گے یوسف رضا گیلانی کی، اور لگ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے MNAs نے نیا پار لگا دی ہے یوسف رضا گیلانی کی، اور حکومت کو شکست کا سامنا جو کرنا پڑا ہے، تو وہ ناراض ارکان جو تھے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے حکومت کو وہ ووٹ نہیں دیا۔ اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جو جہانگیر ترین ہے ان کا رول بھی ہو سکتا ہے، اب تو ووٹنگ ہو گئی ہے، اب تو پہلے تو تجزیہ ہم کر رہے تھے، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے جہانگیر ترین کا بھی اس میں رول ہو سکتا ہے، بہت ساروں کا رول ہو سکتا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کی بھی ناراضگیاں تھیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، پھر جہانگیر ترین کی رشتہ داریاں بھی تھیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ۔ یوسف رضا گیلانی نے خود کہا تھا کہ جہانگیر ترین میرے عزیز ہیں، میرا خیال ہے ان کو حمایت کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، یہ گیلانی نے کہا تھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گیلانی نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی تو گیلانی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، تو اس میں نے سوال کیا بلاول بھٹو اور گیلانی صاحب سے، میں نے کہا گیلانی صاحب آپ پہلے تو کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نظر ایسا آ رہا ہے کہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، لیکن یہ جو 2 دن سے ایکٹیویٹیز ہوئیں، آپ کے بیٹے کی ویڈیو لیک کرائی گئی، ناصر شاہ کی آڈیو لیک کرائی گئی، تو یہ 2 دن سے جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، تو اس میں سے کیا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو کوئی ہرانے کی کوشش کر رہے تھے یا کر رہا تھا کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت یا کوئی شخصیات؟ تو گیلانی صاحب نے جواب نہیں دیا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا، لیکن میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کچھ اور جواب دیا، یعنی سوال کا جواب انہوں نے اوائڈ کیا دینے سے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دیکھیں جیت ہماری ہو گئی ہے، اب یہ سوالات اس طرح کے جو ہیں یہ ہمارے لیے معنی اس لیے نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم جیت گئے ہیں، بس ہمارا مقصد جو تھا وہ جیت تھی، ہمارا ٹارگیٹ جیتنا تھا، اور ٹارگیٹ ہمارا اچیو ہو گیا ہے۔ اب ہم بس اسی پہ اکتفا کریں گے کہ بھئی ہم جیت گئے ہیں، باقی کس نے کیا کیا اس پہ کوئی بات نہیں کی بلاول بھٹو زرداری نے بھی۔ تو بہرحال بلاول نے پریس کانفرنس کی یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ، پھر بلاول بھٹو زرداری چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے گھر، میں بھی وہاں پر چلا گیا زرداری ہاؤس سے مولانا کی رہائش گاہ پر، وہاں پر گیا تو نون لیگ کے رہنما جو ہیں حسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ وہاں پر موجود تھے، مولانا کے ساتھ میٹنگ کی اور مبارکباد دی، میڈیا ٹاک کی۔ پھر مولانا نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا، پھر بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، مولانا کو بھی ٹیلی فون کر کے بعد میں گئے تھے ظاہر ہے، اور پھر بلاول کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اسی طرح پھر مولانا کی آصف علی زرداری کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، ٹیلی فون پہ رابطہ الگ، پھر میٹنگ بھی ہوئی۔ تو یہ آج سارا دن اس طرح ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، اور PDM کا مورال جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے، حکومت کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن، تو کیا زمین بوس کہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت کا مورال زمین بوس ہو گیا ہے، اور حکومت کے پاس، وزیر اعظم کے پاس اب اخلاقی جواز نہیں رہا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر مزید جو ہے براجمان ہونے کا۔ اب آگے کیا ہوگا، آگے میں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، یا جو بھی اس حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی،
وہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام یہ بھی پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.